बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, जनाब सिकंदर हयात बोसन साहब वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, मुअज़्ज़िज़ वफाकी और सूबाई वज़रा साहबान, मोहतरम मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट, मुअज़्ज़िज़ किसान भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ देखकर मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मुझे करना तो ये चाहिए था कि मैं आज के इस ऐलान के हवाले से जो मैं अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह करने वाला हूँ, मैं ख़ुद आपके पास आता और आपके पास आके ये ऐलान करता और फिर आपके गांव-गांव आता और ये पैगाम सबको पहुंचाता। लेकिन उसके लिए एक तो वक्त नहीं था। मैं चाहता था कि किसानों और अपने काश्तकार भाइयों के लिए जो भी हुकूमत ने पैकेज का ऐलान करना है वो उसमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जल्दी से वो पैकेज का ऐलान होना चाहिए ताकि आपकी जो तकालीफ़ हैं उनमें कमी आ सके और आप मुतमईन हो सकें। और आप जानते हैं कि आप वो लोग हैं जो 20 करोड़ अवाम के लिए गला पैदा करते हैं। एक ज़माना था कि जब हमारी गंदम 3 करोड़ अवाम के लिए भी काफ़ी नहीं होती थी जो हम गंदम उगाते थे। वो ज़माना और आज का ज़माना के 20 करोड़ अवाम के पेट भी माशाल्लाह भरते हैं और गंदम हमारे पास वाफर होती है बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। चाहे जाए कि आप गंदम उगाएं, यहाँ पे हर इंसान पाकिस्तान में रहने वाला वो गंदम खाए, रोटी खाए। ये रोटी जो हम खाते हैं ये आपकी गंदम जो है वो उगाते हैं उसकी रोटी बना के हम खाते हैं। अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, मज़दूर भी खाता है और हर इंसान पाकिस्तान का खाता है। और फिर आप अपना सरमाया लगाएं, दिन रात की मेहनत करें, अपना खून पसीना बहाएं और फिर एट द एंड ऑफ द डे यानी कि आखिर में आके आपको नुकसान हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। बस नहीं, बस। और ये जो पैकेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये कोई आप पे एहसान नहीं है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और आपका हक है। और फिर मैंने जैसे पहले कहा कि कौन सी ऐसी हुकूमत जो वाकई अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हो, वो इस बात पे खुश होती होगी या इस बात की उसको परवाह ना हो कि ये किसान जो पूरे मुल्क के लिए अनाज उगाता है, पूरे मुल्क के लिए गंदम उगाता है, पाकिस्तान के लिए कॉटन उगाता है, पाकिस्तान के लिए चावल उगाता है, पाकिस्तान के लिए सब्जियां उगाता है, पाकिस्तान के घर घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोज़ी पहुंचाता है, वो अपना नुकसान में रहे। अगर वो नुकसान में तो फिर कौम कैसे खुश रह सकती है?
تو یہ بات بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھی، کیونکہ کموڈیٹیز کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈی میں بہت گری ہیں اس دفعہ، اور مسلسل گر رہی ہیں۔ اس کے گرنے کی وجہ سے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ ابھی تیل اگر گرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر ڈیزل گرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور گیس کی قیمتیں گرتی ہیں باہر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ پاکستان کو زر مبادلہ کم خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ زر مبادلہ ہمیں بہت اس کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہمیں کم جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کہاں 110 کے قریب، بلکہ 100 کتنی تھی ڈالرز میں ایک سال پہلے تیل کی قیمت 113 ڈالرز تک گئی، اور آج 40-50 کے درمیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے آپ پہ، اس قوم پہ، اس 18-20 کروڑ عوام پہ، کہ ہماری ماشاءاللہ جو کاسٹ ہے وہ کافی نیچے آئی ہے، جس سے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں۔ اور ایک الحمدللہ ہم خود بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ دن تھا، ذرا یاد کریں آپ، ذرا تھوڑا سا اپنی یادداشت کو پیچھے لے کے جائیں۔ آج سے 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، اس سے بھی پہلے، جب دہشت گردی کا یعنی روز مرہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی تھیں، اس ملک کے اندر بجلی کا بڑا برا حال تھا، نہ گیس نہ بجلی، اور نہ پاکستان کے اندر امن۔ کراچی کا بڑا برا حال تھا، اور روز مرہ یہاں پہ آئے دن واقعات ہوتے تھے دہشت گردی کے، اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال بڑی کمزور تھی۔ جس دن ہم یہاں پہ، جس دن ہماری حکومت بنی ہے، یہ ڈار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ پوچھ لیں ان سے کہ پاکستان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان زیادہ سے زیادہ 2014 تک یا 2000 جو ہے وہ یہ ڈیفالٹ کر دے گا۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال واقعی بہت کمزور تھی، اور ہمیں بھی بہت بڑا چیلنج لگتا تھا کہ کس طرح سے اس چیلنج کو ہم میٹ کریں گے، اس چیلنج کو ہم کس طرح سے قبول کریں گے، اور کس طرح سے اتنے کم پیسوں میں، اتنی بری اقتصادی صورتحال میں ہم نئے بجلی کے منصوبے کیسے بنائیں گے، کہاں سے لائیں گے پیسہ نئے بجلی کے منصوبے بنانے کے لیے، تاکہ اس ملک کے اندر بجلی کی قلت کو ختم کیا جائے۔ کس طرح سے پاکستان کے گھروں میں اور فیکٹریوں میں اور دیہاتوں میں ہم گیس جو ہے وہ سپلائی کریں گے، کس طرح سے بجلی ٹیوب ویلوں کو دیں گے، کس طرح سے بجلی دیہاتوں میں دیں گے، کس طرح سے بجلی صنعت کو دیں گے، کس طرح سے بجلی جو ہے وہ ہم شہروں کے اندر دیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کی انتہا تھی، اور خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا جس کے بل بوتے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم خزانے میں تو پیسہ ہے، چلیں ہم باقی معاملات کو بھی ٹھیک کر لیں گے۔ کچھ بھی نہیں تھا، اور پاکستان کے ڈیفالٹ کے بارے میں جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ باتیں ہوتی تھی۔ ہم نے آ کے ان سب چیزوں کو بڑے جو ہے وہ خندہ پیشانی سے اس چیلنج کو قبول کیا۔ ہم نے ان تمام مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ ہم نے کہا نہیں، پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر قیمت پہ اس کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر تمام ان برائیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ پاکستان کے آئے دن یہاں پہ سکینڈل ہوتے تھے، روز ٹیلی ویژن کے اوپر روز ٹیلی ویژن پہ آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے سکینڈلوں کی خبریں سنتے تھے، اخباروں میں پڑھتے تھے، روز نت نیا سکینڈل آتا تھا، اور اربوں خربوں کا آپ کے سامنے ہے وہ ساری تصویر۔ ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، وہ تصویر ساری اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، اور اس کا آج کی تصویر سے موازنہ اور مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت تبدیلی نظر آئے گی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے
پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈار صاحب نہیں کہہ رہے, یہ بوسن صاحب نہیں کہہ رہے, یہ حکومت پاکستان نہیں کہہ رہی, یہ دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ بات. یہ دنیا کے ملکوں کی جو اپنا حساب کتاب رکھنے والے جو دنیا کے جو اپنا ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ آج پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بات آپ کو یعنی کہ ملے گی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ چائنا پاکستان نے مل کر CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے اللہ کے فضل سے یہ ترقی کا پیغام ہے, الحمدللہ خوشحالی کا پیغام ہے یہ. اور خود چین کے صدر یہاں پر آئے, انہوں نے آ کے یہاں پہ اس میں میرے ساتھ مل کے بیٹھ کے دستخط کیے. اور دستخط کیے, اس پہ کام اب اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے. دیکھیں, میں 15 سال کے بعد دوبارہ اس ملک کے اندر مجھے خدمت کا موقع ملا. 1999 میں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا, 2013 میں اللہ تعالیٰ واپس لایا, تو 14-15 سال کے بعد ہماری حکومت دوبارہ یہاں پہ قائم ہوئی. تو حالات بہت خراب تھے. وہ زمانہ دیکھیں جب الحمدللہ پاکستان ترقی کر رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ. میں آپ کو کیا یاد کراؤں بار بار, پاکستان کے جتنے بڑے بڑے منصوبے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بنیاد اگر رکھی تو پاکستان مسلم لیگ نون نے رکھی اس کی بنیاد. چاہے وہ موٹر وے دیکھ لیں, آپ موٹر وے دیکھیں, صنعت کے اندر دیکھیں, ایگریکلچرز کی, فارمرز کی ہم نے خدمت کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیمز بنوائے, یہاں پہ غازی بڑھوتا بھی ہم نے بنایا. پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی دفاع کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسی خدمت ہم کر گئے جو پاکستان کی تاریخ میں لکھی جا چکی ہے. ورنہ کس کی مجال تھی کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عزت بھی ہمارے حصے میں آئی. اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی, اور ہم نے دلیری کے ساتھ فیصلہ کیا, جرأت کے ساتھ فیصلہ کیا. ہم نے بزدلی کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا. اگر پاکستان کی اقتصادی میدان میں ترقی ہوئی تو پاکستان کے دفاعی میدان میں بھی ترقی ہوئی. اور آج دشمن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تھوڑے کیے کوئی لڑائی فساد نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہے پاکستان کے پاس بھی ایٹمی قوت ہے. وہ زمانہ تھا, مجھے باتوں سے باتیں یاد آ رہی ہیں. وہ زمانہ تھا کہ خود مجھے امریکی صدر نے کہا, مجھے کہا ٹیلی فون کے اوپر, امریکی صدر نے کہا یہ آج کے جو 20-25 سال کی عمر والے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ باتیں شاید یاد نہ ہو یا ان کو پتہ نہ ہو. جب ایٹمی دھماکے کرنے کا وقت آ رہا تھا, ہندوستان کر چکا تھا اور ہم کرنے کی تیاری کر رہے تھے, تو مجھے دنیا کے لیڈروں نے مجھے فون کیے کہ آپ نہ کریں, آپ ایسا نہ کریں, ہم اپنا جو ہے وہ ہندوستان سے جواب طلبی کریں گے, ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا. تو میں نے کہا پھر پہلے پوچھو, جب وہ آپ جواب طلبی کریں گے ہمیں نظر آئے گی تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ جب تک جواب طلبی نہیں کریں گے ہم کیسے آپ کو کہہ سکتے کہ. اس کے بعد پھر ایک کے بعد دوسرا امریکی صدر کا فون, تیسرا فون, چوتھا فون, پانچواں فون. جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو $5 ارب کا امدادی پیکج دیتے ہیں پاکستان کو. $5 ارب کا. اگر میں تو اپنی بات نہیں کرتا, لیکن کوئی اور جو ہوتا جو یہ سمجھتا کہ چلیں جی ہم اپنا $5 ارب کا پیکج کچھ اپنی جیب میں ڈالیں گے, کچھ شاید قوم پہ خرچ کریں گے, لے لو پیسے اور جو ہے وہ مان لو بات. لیکن جب انہوں نے مجھے یہ بات کی میں نے کہا جی ہمیں کسی قسم کا کوئی امدادی پیکج نہیں چاہیے.
ہمیں اپنی عزت اور وقار اس امدادی پیکج سے بہت زیادہ عزیز ہے. ہمیں اپنی عزت اور وقار اس امدادی پیکج سے کہیں زیادہ عزیز ہے. اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسی قوم ہے، 20 کروڑ کی یہ قوم جو ہے، یہ تو ایسے کئی امدادی پیکج انشاءاللہ یہ کما لے گی. اس کے پاس بڑا ماشاءاللہ ہنر ہے، جذبہ ہے، محنتی قوم ہے یہ. لیکن پھر یہ موقع پاکستان کو ایٹمی قوت بننے کا دوبارہ نہیں ملے گا. ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے اور ہم نے پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک مضبوط دفاع فراہم کیا. تو میں آپ سے بھائی بس بیٹھیے. بہت شکریہ بس بیٹھ جائیں. نعرے لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ میری بات میں خلل پڑتا ہے نعروں سے، تو مجھے ذرا تھوڑا سا بات کرنے دیجئے. اور نعرے انشاءاللہ لگتے رہیں گے، لیکن آج میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ کی اس قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، کسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. نعرے لگوانے کے لیے میں نہیں آیا، نہ میرے حق میں نعرہ لگائیں نہ کسی کے خلاف نعرہ لگائیں. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس امدادی جو میں ریلیف پیکج کی بات کر رہا ہوں، یہ اس پہ وہ خوش نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کسانوں کی خدمت کی جائے، ان کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کیا جائے، نہیں چاہتے. وہ اپنا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہر سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یار نواز شریف کو باہر نکالا جائے اور اپنے آپ کو اندر بٹھایا جائے، اور کوئی ایسا جو ہے نا وہ سلسلہ بنے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں. تو پاکستان کا سوچو بھائی، پاکستان کی خاطر سوچو، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی فکر کرو. یہ پاکستانی قوم ابھی مشکلوں میں گرفتار ہے، اس کو مشکلوں سے باہر نکالنا بڑا ضروری ہے. اب خدا کر کے اچھے کام ہونے شروع ہوئے ہیں. یہ میں پوچھتا ہوں تمام ان لوگوں سے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہے، یہ کیا ہم نے ہی آ کے لڑنی تھی؟ یہ پہلی کسی نے کیوں نہیں لڑی؟ کوئی بتائے مجھے اس کا جواب. کراچی کا جو آپریشن تھا وہ ہم نے آ کے شروع کرنا تھا. یہ پہلے کیوں نہیں کسی نے شروع کیا؟ اس ملک کو لوڈ شیڈنگ سے جو نجات ہے وہ ہم نے آ کے دینی تھی. یہ پہلے کسی کو خیال کیوں نہیں آیا؟ اس ملک کے اندر گیس موجود نہیں ہے، گیس شارٹ ہے، تو کیا اس ذمہ داری کو ہم نے آ کے ادا کرنا تھا؟ کسی اور نے کیوں نہیں کیا؟ اس ملک کے اندر اگر موٹر ویز بننی ہے تو کیا ہم نے آ کے بنانی تھی؟ منڈیوں سے فارم ٹو مارکیٹ روڈز اگر بننی تھی تو وہ کیا ہم نے آ کے شروع کرنا تھا؟ پہلے کسی نے کیوں نہیں کیا؟ اس ملک کے لیے کسانوں کا اگر کسی نے سوچنا تھا تو ہم نے آ کے سوچنا تھا؟ پہلے کسی نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ اس ملک کے اندر جو باقی، تو میں آپ کو یہ کروں کہ یہ ذمہ داری ہم نے محسوس کی. ہمیں درد ہے قوم کا. ہم یہاں پیسہ بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں. ذاتی معاملات کے لیے ہم کوئی سرکاری فنڈ یا کوئی سرکاری خزانہ استعمال نہیں کرتے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ایک ایک پائی کو جو ہے وہ اپنی قوم کی امانت سمجھتے ہیں، اور اس امانت میں خیانت جو ہے وہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم اپنا اللہ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر رہے ہیں، اس قوم کی خاطر کہ قوم مصیبتوں سے باہر نکلے اور خوشحالی کی طرف جائے اور پاکستان کی مشکلات کم ہوں. کسان بھی خوشی سے رات کو اس کو بھی سونے کے لیے یعنی خوشی سے سوئے. اس پاکستان کا مزدور بھی خوشحال ہو، پاکستان کے غریب کو بھی ایجوکیشن ملے، اس کو بھی تعلیم کی سہولت ملے. پاکستان کے اندر اتنے ہسپتال بنے کہ یہاں پہ بیماری کا علاج جو ہے وہ لوگوں کو میسر ہو، اور بجلی پاکستان میں ہر طرف بجلی جو ہے وہ موجود ہو، اور بجلی بھی سستی ہو، مہنگی بجلی نہیں، سستی.
اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ گیس بھی سستی ہونی چاہیے. صرف سپلائی کی بات نہیں ہے بلکہ سستی ہونی چاہیے, سستی سپلائی ہونی چاہیے. یہ بڑے بڑے معاملات ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. اور آج دیکھیں, اگر کسی نے پلاننگ کرنی تھی اور کسی نے اس کا منصوبہ بنانا تھا تو کیا صرف ہماری حکومت نے یہ بنانا تھا کہ آج بھاشا ڈیم کے اوپر جو ہم نے کام شروع کیا ہے, ابھی میں جب میں پیکج پڑھوں گا تو میں اس میں بھاشا کا ذکر کروں گا, جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا ڈیم, منگلا ڈیم سے بھی بڑا ڈیم اور پھر تربیلا ڈیم سے بھی بڑا ڈیم بھاشا ڈیم, اس کے لیے ہم نے اربوں روپے سے زمین خرید لی ہے. کتنی رقم دی ہے؟ 101 ارب روپے سے زمین خریدی گئی ہے وہاں پہ. 100 ارب روپے, اندازہ کیجئے. لیکن آپ فکر نہ کریں, آج آپ کا جو پیکج ہے نا وہ 100 ارب سے بھی زیادہ ہے. ہم نے بھاشا ڈیم کے لیے زمین خریدی ہے. یہ زمین, اس پہ بھاشا ڈیم بنے گا اور پاکستان کے لیے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. یہ ہمارے ملک کے اندر جو انشاءاللہ کاشتکاروں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر پانی انشاءاللہ زیادہ میسر ہوگا, بجلی کے ساتھ ساتھ پانی بھی ملے گا. تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس پہ غالباً 1000 ارب سے بھی زیادہ خرچ آئے گا. اس میں سے 100 ارب روپے کی زمین ہم نے خرید لی ہے اور یہ اپنا اس پہ کام بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج کی اس اپنا جو آج کا پیکج ہے, اس کے علاوہ آج ابھی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی صرف اسی کام کے لیے. ابھی ہم کابینہ کی میٹنگ سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس میں یہ طے پایا, ایک تو پیکج کو کابینہ نے منظور کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور اسی طرح سے جو سکندر بوسن صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی اب جو ہے وہ جو ہم نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے, جو کہ یہ اب پرماننٹ بیسس کے اوپر یہ دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے جو ییلڈ ہے, پر ایکڑ ییلڈ جو ہے, کس طرح سے اس کو بڑھایا جائے, یعنی کہ پیداوار کو کیسے بڑھایا جائے, اور اسی طرح سے ان پٹس کو کس طرح سے ہم سستا رکھیں تاکہ یہاں پہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو. اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ کموڈیٹیز جو ہیں اس کی اگر قیمتیں نیچے آتی بھی ہیں تو کم از کم اس کے باوجود کسان کو یہاں پہ نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم اپنا آج اس کے بارے میں طے کر کے آئے ہیں کہ اس پیکج کے علاوہ ہم یہ بھی کام کریں, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بڑی محنت سے کام کریں گے تاکہ ایسے تمام وہ نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے جس سے پیداوار بڑھے اور ان پٹس کی کاسٹ کم ہو, لیکن پیداوار بڑھے کسان کی اور کسان کو نقصان کا احتمال نہیں ہونا چاہیے. آج کا جو پیکج ہے اس پہ جو ہے وہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اور کئی ہفتے اس پہ خرچ کیے ہیں اور کئی میٹنگز ہماری ہوئی ہیں میرے سمیت, اور ہم نے اس پہ اب جو ہے وہ اس میں ڈار صاحب کا بھی بہت اس میں محنت شامل ہے, بوسن صاحب کی بڑی محنت شامل ہے, ہمارے دوسرے وزراء اور سیکرٹری صاحبان کی بھی بڑی محنت شامل ہے, جو ہمارے افسران جو اس کام پہ لگے رہے ہیں ان کی بھی بڑی اس میں محنت شامل ہے. میں ان سب کو شاباش دیتا ہوں. اسی طرح سے ہمارے جو ممبران ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اور پھر صوبائی اسمبلی کے جو وزراء صاحبان ہیں صوبائی حکومتوں کے, ان کی بھی اس میں بڑی ان پٹ ہے اور محنت ہے. میں ان سب کو جو ہے وہ ان کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو معزز حاضرین, ہمارے کسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا, میں اب اس کو باقاعدہ پڑھنے لگا ہوں, کبھی ناموافق قدرتی حالات اور کبھی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جن کی وجہ سے کسان کو اپنی محنت کا پورا معاوضہ نہیں ملتا. ایسے میں ضروری ہے
کہ حکومت آگے بڑھے اور کسانوں کا ہاتھ تھامے، مشکلات کا حل نکالے اور کسانوں کو حوصلہ اور ہمت دلائے تاکہ وہ اور زیادہ خلوص اور محنت کے ساتھ اپنے کھیتوں کو سرسبز اور شاداب بناتے رہیں۔ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف پیکج تیار کیا گیا ہے۔ اس ریلیف پیکج کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ براہ راست مالی تعاون کا ہے، دوسرا حصہ پیداواری لاگت کو کم کرنے کا ہے، تیسرا حصہ زرعی قرضوں کی فراہمی کا ہے اور آخری حصہ قرضے کے حصول کو آسان بنانا ہے۔ محترم حاضرین، براہ راست ریلیف کے لیے چاول اور کپاس کے کاشتکاروں کو فوری کیش سپورٹ ادا کی جائے گی۔ چاول کے کاشتکار بہترین فصل کے باوجود غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، کیونکہ عالمی منڈی میں چاول کی قیمتیں گرنے سے برآمدات شدید متاثر ہوئیں اور چاول ذخیرہ ہو گیا۔ نئی فصل کی آمد پر کسانوں کو فروخت میں دشواری کا سامنا ہے۔ اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے چھوٹے کسانوں کو 5,000 روپے فی ایکڑ کیش سپورٹ ادا کی جائے گی۔ یہ رقم 12.5 ایکڑ تک رقبے پر چاول کاشت کرنے والے کسانوں کو دی جائے گی۔ اس پر تقریباً 20 ارب روپے خرچ ہوں گے، جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مساوی طور پر برداشت کریں گی۔ کسانوں کے ساتھ ساتھ چاول کے تاجروں کی مشکلات کم کرنے کا بھی اہم اعلان کیا جائے گا۔ میں نے کسانوں کے ساتھ ساتھ چاول کے تاجروں کی مشکلات کم کرنے کا بھی اہم اعلان ابھی بعد میں کریں گے۔ میں نے وفاقی وزارت تجارت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایران، مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کو چاول برآمد کرنے پر خصوصی توجہ دے۔ چاول کے علاوہ کپاس کے کاشتکار بھی توجہ کے مستحق ہیں، کیونکہ عالمی منڈی میں کپاس کی قیمتیں بھی کافی کم ہوئی ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے کپاس کی فصل کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ان وجوہات کی بنا پر کسان کو بیج، کھاد، ادویات اور اپنی محنت کا معاوضہ ملتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کپاس کے چھوٹے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 روپے کیش سپورٹ دی جائے گی۔ 12.5 ایکڑ تک رقبے پر کپاس اگانے والے کسانوں کو یہ رقم دی جائے گی۔ اس پر بھی 20 ارب روپے خرچ ہوں گے، جس میں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت برابر کا حصہ ڈالیں گی۔ معزز حاضرین، زرعی اجناس کی قیمت میں کمی آنے سے کسان کی آمدنی میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ بیج، کھاد اور زرعی ادویات وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے اور منافع کم ہو گیا ہے۔ اس توازن کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیداواری لاگت کو کم کیا جائے تاکہ کسان خوشحال ہوں، صارفین کو زرعی اجناس مناسب نرخوں پر مل سکیں اور ہماری زرعی پیداوار عالمی منڈی میں مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے کسانوں کی بنیادی ضرورت کھاد کی قیمتیں کم کرنے کے لیے حکومت 20 ارب روپے کا ایک فنڈ قائم کر رہی ہے، جس میں صوبائی اور وفاقی حکومتیں برابر کی حصہ دار ہوں گی۔ پوٹیشیم اور فاسفیٹ کھاد زمین کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ان دونوں کھادوں کی قیمتوں میں فی بوری کم از کم 500 روپے کمی کی جا رہی ہے۔
इसके अलावा यूरिया खाद की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत हर साल सरकारी खर्च पर यूरिया दरामद करती है, जो किसानों को सस्ते दामों फराहम की जाती है। इस साल इसके लिए भी 25 अरब रुपए रखे गए हैं और इंशाअल्लाह मकामी तौर पर खाद साज कारखानों ने गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से 200 रुपए फी बोरी तक इजाफा कर दिया था, जिससे रबी की फसल की पैदावार मुतासर होने का खतरा था। इस सिलसिले में हुकूमत गैस कंपनियों और खाद साज कारखानों से बातचीत कर रही है ताकि मुकामी खाद की कीमतें पुरानी सतह पर वापस लाई जा सकें। यानी इन कीमतों में 200 रुपए फी बोरी का जो इजाफा हालिया दिनों में किया गया है वो वापस ले लिया जाए। मैं इस मौके पर तमाम वज़राए आला से ये कहना चाहता हूँ कि वो मुकामी सतह पर इस कमी पर अमल दरामद को अक्टूबर से यानी अगले माह से यकीनी बनाएं और तहसील की सतह तक निगरानी का एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे कि इसका तमाम तर फ़ायदा काश्तकारों को मिले और कोई 1 रुपए का नाजायज़ मुनाफा हासिल न कर सके। गैस की कमी के मसले को हल करने के लिए कुदरती माए गैस यानी LNG फराहम करने का फैसला किया गया है ताकि यूरिया खाद की मकामी पैदावार बढ़ाई जा सके और इससे खाद की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला भी बच जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, काश्तकार अपनी पूरी मेहनत और सरमायाकारी खुले खेतों में करता है और हालात के रहमो करम पर छोड़ देता है। ऐसे में किसानों को फसलों की इंश्योरेंस की सहूलत हासिल होनी चाहिए, मगर छोटे काश्तकार प्रीमियम देने की हिम्मत नहीं रखते, यानी उसका खर्चा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते। इस ज़िम्न में ये फैसला किया गया है कि फसलों के लिए उठाए गए कर्जों की इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम हुकूमत खुद अदा करेगी। इस पर 2.5 अरब रुपए खर्च आएगा। तकरीबन 7 लाख छोटे काश्तकारों को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर खुदा न खास्ता फसलों को किसी तबाही का सामना करना पड़ता है तो कर्जों की अदायगी के लिए किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, खेतों की आबियारी ज़राअत की जान है और ट्यूबवेल पानी की फराहमी का अहम ज़रिया है। डीजल और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल लागत में इजाफा करते हैं, इसलिए 12.5 एकड़ या उससे कम ज़मीन रखने वाले किसानों को सोलर ट्यूबवेल नस्ब करने या मौजूदा ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर यानी सोलर तवानाई पर तब्दील करने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कोई सूद नहीं वसूल किया जाएगा। इन कर्जों पर 7 साल का मार्कअप जो है वफाकी हुकूमत खुद अदा करेगी, जिस पर 14.5 अरब रुपए खर्च होंगे। और दूसरी बात आपकी इल्म के लिए बहुत जरूरी है कि रोजाना 5 घंटे डीजल इंजन चलाने वाले किसान को, यानी ट्यूबवेल जो डीजल पे चलता है, रोजाना 5 घंटे चलाने पे 1600 रुपए और बिजली से ट्यूबवेल चलाने वाले किसान को तकरीबन 500 रुपए यौमिया बचत होगी। जो डीजल पे चलाते हैं, अगर वो सोलर पे चले जाएंगे, सोलर ट्यूबवेल पे, तो उनको 1600 रुपया रोजाना बचत होगी अगर वो 5 घंटे चलाएं, डीजल पे चलाते हैं। और इसी तरह से बिजली पे जो इस वक्त लगे हुए हैं
ان کو 500 روپے یومیہ ہر روز بچت ہوگی. یہ بہت بڑی بچت ہے. یعنی اگر آپ 1600 روپے بچاتے ہیں تو آپ کو مہینے میں کوئی 48,000 روپیہ بچت ہوگی. بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویل کو پہلے ہی رعایتی نرخ پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے. رواں مالی سال میں 30 جون 2016 تک زرعی ٹیوب ویل کے لیے بجلی کا رعایتی نرخ پیک آورز کے لیے 10 روپے 35 پیسے اور آف پیک کے لیے 8 روپے 85 پیسے مقرر کیا گیا ہے. پرانے بل کی ادائیگی 31 دسمبر 2015 تک کی جا سکے گی. بجلی کے نرخوں میں رعایت فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت 7 ارب روپے ادا کرے گی. ان بلوں پر سیلز ٹیکس کی ادائیگی صوبائی حکومتیں کریں گی. سیلز ٹیکس کی جو 7 ارب روپے کے برابر ہے. اس طرح کسانوں کو بجلی کے ٹیوب ویل سے آبپاشی کرنے کے لیے 14 ارب روپے کی معاونت حاصل ہوگی. یہ میں بڑے بڑے اعلان کر رہا ہوں جو میرے خیال آپ ان کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. اب یہ میں کچھ اور مزید بھی کہنے والا ہوں. معزز خواتین و حضرات، جو زمین دستیاب ہے اس کی پیداواری صلاحیت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید زرعی مشینری مددگار ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں زرعی مشینری کی درآمد کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کی شرح جو ہے وہ 43% بنتی ہے. 43. موجودہ مالی سال میں زرعی مشینری کی درآمد پر تمام محصولات کو کم کر کے 9% کی شرح تک کر دیا گیا ہے. اتنا تو دیں گے نا، کہاں 43 کہاں 9%. حکومت نے بھی اخراجات کرنے ہیں تو کچھ 9% جو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. چونکہ آگے اگلا جو ہے، چونکہ اس سال چاول کی خرید و فروخت میں کاروباری حضرات کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے. کاروباری حضرات کو اس کے ازالے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 2015-16 کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کا، رائس ملرز کا ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. لہذا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. زرعی اجناس، پھلوں، سبزیوں اور مچھلی کی تجارت میں کولڈ چین کی صنعت اور سہولت کی حوصلہ افزائی کے لیے انکم ٹیکس پر 3 سال کی چھوٹ دی جا رہی ہے. زرعی اجناس، پھلوں، سبزیوں اور مچھلی کی تجارت میں زمین کی تیاری، فصل کی کاشت، کٹائی اور ذخیرہ کرنے، آب رسانی اور نکاسی آب میں استعمال ہونے والی مشینری کی درآمد اور مقامی خریداری پر سیلز ٹیکس کی شرح کو 17% سے کم کر کے 7% کر دیا گیا ہے. حلال گوشت نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ برآمدات کے لیے بھی منافع بخش سرمایہ کاری کا شعبہ ہے. اس میں جدید ترین مشینری اور آلات کی حوصلہ افزائی کے لیے حلال گوشت کا پیداواری یونٹ لگانے والوں کو 4 سال کے لیے انکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے. اس کے لیے انہیں 31 دسمبر 2016 سے پہلے حلال کی باقاعدہ تصدیق حاصل کرنا ہوگی، یعنی اگلے سال کے آخر تک. تازہ دودھ اور پولٹری سپلائی میں بھی کچھ شرائط پوری کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. اس میں مچھلی کی سپلائی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. ان تمام سہولیات اور ٹیکس مراعات کا مقصد زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے.
किसान की लागत में कमी लाना और ज़रूरी बरामदात में इजाफा करना है। हुकूमत इस हवाले से 15 अरब रुपए के अखराजात बर्दाश्त करेगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, ज़राअत के पेशे में बहुत ज़्यादा रिस्क होने की वजह से बैंक किसानों को कर्ज देने से कतराते हैं, वो अपने लिए खतरा समझते हैं। इस गैर यकीनी हालत को गारंटी के जरिए खत्म किया जा सकता है। इसलिए छोटे किसानों को कर्जा देने वाले कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंकों को ज़रूरी कर्जे पर 50% नुकसान की गारंटी देने की स्कीम बनाई गई है, जिसके तहत हर साल 5 एकड़ नहरी और 10 एकड़ बारानी मलकियत वाले 3 लाख किसान घरानों को 1 लाख रुपए तक बगैर कोलेटरल होता है जो जायदाद आप देते हैं बैंक को कर्जा लेने के वक्त, कोई सिक्योरिटी, कोई जायदाद जो गिरवी रखते हैं, यही है ना जी, गिरवी रखते हैं। तो उसमें मैं दोबारा उसको रिपीट करने लगा हूं कि 5 एकड़ नहरी और 10 एकड़ बारानी मलकियत वाले 3 लाख किसानों को 1 लाख रुपए तक बगैर कोलेटरल कर्जे की सहूलत हासिल होगी। आपको कोई जायदाद या कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ये रकम 30 अरब रुपए बनती है। कितनी बनती है? सामने बताएं कितनी बनती है? 30 अरब, 30 ये रकम 30 अरब रुपए बनती है। जरूरत पड़ने पर हुकूमत को 5 अरब रुपए तक की अदायगी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये सहूलत आपको आज से दी जा रही है। चावल के काश्त, मैंने पहले कहा था मैं चावल की तरफ दोबारा आऊंगा। चावल के काश्तकारों के अलावा ताजरों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने चावल की खरीदारी के लिए जो कर्जे हासिल किए थे उनका 34 अरब रुपया वाजिबुल अदा है। इस कर्जे की बासहूलत वापसी के लिए हुकूमत, स्टेट बैंक और दीगर बैंकों ने मिलकर खसूसी तरीकाकार वज़ा किया है, जिसके तहत कर्ज की मुद्दत में इजाफा किया जा रहा है और अदायगी जो है वो 30 जून 2016 अगले साल तक मुअख्खर की जा रही है। ताजरों के पास नया चावल खरीदने के लिए रकम दस्तयाब होगी, जिसका फायदा काश्तकारों को भी पहुंचेगा कि उनकी फसल जो है वो खरीद ली जाएगी। अब ये सहूलत से वो काश्तकार की फसल को खरीद सकेंगे। हमारे किसान बैंक से कर्जा लेने में आर महसूस करते हैं और बैंक भी किसानों को कर्ज देते हुए सोचते हैं। हुकूमत ने इस हवाले से बैंकों के जरिए ज़रूरी कर्जे जारी करने पर जोर दिया है ताकि किसानों को बरवक्त सरमाया फराहम किया जा सके और उन्हें आड़तियों और साहूकारों से महंगा कर्ज ना उठाना पड़े। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो बैंकों के जरिए ज़रूरी शोबे को 300 अरब रुपए कर्ज की सहूलत दी जा रही थी। हमने 30 जून 2015 तक इसे बढ़ाकर 500 अरब कर दिया है और इस माली साल में, यानी 30 जून जो गुजर चुका है, हमने 500 किया है, 500 अरब तक कर दिया है और इस माली साल में मजीद 100 अरब का इजाफा किया जा रहा है। 100 अरब के इजाफी कर्जे जो हैं वो 12.5 एकड़ रकबे वाले किसानों को दिए जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पहले 2 साल में मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्कअप
کی शरह तारीखी तौर पर कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मगर इसका फायदा किसान को नहीं पहुंचा। इसलिए हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोशिश है कि ज़री कर्जों के मार्कअप रेट में 2% कमी लाई जाए, और 2% कमी करने का हमने फैसला किया है। इस तरह किसानों को सालाना 11 अरब रुपए का फायदा होगा। ज़री तरक्याती बैंक और कमर्शियल बैंक मुल्क भर में किसानों को कर्ज फराहम करने के लिए वन विंडो सहूलत फराहम करेगी, जिसके तहत बैंक, महकमा माल और डाकखाने का अमला एक ही जगह पर मौजूद होगा, ताकि किसान को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। कर्ज की फराहमी के लिए ज़मीन की कदर में, ये एक और ज़रूरी चीज़ है, कर्ज की फराहमी के लिए ज़मीन की कदर में इजाफे को बढ़ाया जा रहा है। ज़री राज़ी की कीमत बढ़ चुकी है, इसलिए पैदावारी यूनिट की वैल्यू, उसकी जो कीमत है या वैल्यू है, 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए की जा रही है। इस तरह किसान अपनी मौजूदा ज़मीन पर, आप अपनी मौजूदा ज़मीन पर दुगनी मालियत का कर्जा हासिल कर सकेंगे। आप दुगना कर्जा लेंगे इसी ज़मीन पर जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, आपके सामने जिस पैकेज का ऐलान किया गया है, उससे पाकिस्तान भर में किसानों को, ख़ास तौर पर छोटे किसानों को 147 अरब रुपए का बराह रास्त फ़ायदा होगा, जबकि ज़री शोबे को मज़ीद 194 अरब रुपए के इजाफी कर्जे मुयसर आ सकेंगे। यानी 147 और 194 जमा करो कितना होता है? 341, 341 अरब रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह ये पैकेज दिया जा रहा है। बदकिस्मती से माजी करीब में पानी से बिजली बनाने के बड़े मंसूबों और डैम्स की तामीर में सख्त गफलत बरती गई। तवानाई की कमी तो अपनी जगह, इससे हमारी ज़राअत पर भी बहुत मनफी असरात मुरतब हुए। जो कीमती पानी खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध के बंजर इलाकों को सरसब्ज और शादाब बना सकता था, हम उससे फ़ायदा ना उठा सके। ताहम आपकी इस हुकूमत की तरजीहात में बड़े डैम और पन बिजली के मंसूबे अहम हैसियत रखते हैं। इसलिए द्यामर भाषा, दासू और बूंजी मंसूबे पर तेज रफ्तारी से काम शुरू कर दिया गया है। दासू डैम के लिए मतलूबा तमाम रकम का इंतजाम कर लिया गया है, जो तकरीबन $2 बिलियन के करीब है, और इस डैम से 4,320 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। इसी तरह द्यामर भाषा डैम की ज़मीन खरीदने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 101 अरब रुपया खर्च किया जा चुका है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की तारीख में पानी ज़ख़ीरा करने का ये बड़ा मंसूबा, जिससे 6.4 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़राअत के लिए दस्तयाब होगा, आइंदा चंद सालों के दौरान मुकम्मल कर लिया जाए। मैं इसके सिलसिले में पहले कह चुका हूं, लिहाजा मैं अपना बाकी इसमें एक सफ़ा जो है वो स्किप कर रहा हूं। तो ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये सबसे बड़ा डैम होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने काफ़ी वक्त सिकंदर बोसन साहब, इसहाक डार साहब, चंद काश्तकारों और ज़राअत के माहिरीन के साथ और अपने वज़रा के साथ सोच विचार में गुजारा है, जिसके नतीजे में फ़कीदुल मिसाल पैकेज तैयार किया गया है। इसके ज़रिए हम अपनी मौजूदा ज़राअत को हर लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। हमारे खेत ज़रख़ेज़ हैं, हमारे किसान मेहनती हैं, मगर उसके बावजूद फ़ी एकड़ पैदावार बैनुल-अक़वामी मेयार की नहीं है। वक्त आ गया है
کہ ہمارے کسان پروگریسو فارمنگ کی طرف آئیں، جدید زرعی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں اور کاشتکاری کے سائنسی طریقے اختیار کریں، زراعت کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے قابل بنائیں۔ اس طرح نہ صرف کسان کی اپنی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ مجموعی طور پر قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اپنے کسان بھائیوں پر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، وہ ہمت کریں، آپ ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ کسان کی ترقی پر ہی پاکستان کی ترقی کا انحصار ہے۔ آپ خوشحال ہیں تو ملک خوشحال ہے، آپ خوشحال ہیں تو قوم خوشحال ہے، اور آپ خوشحال ہیں تو حکومت بھی خوشحال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں زراعت کو جدید ترین خطوط پر استوار کریں اور ایک ایسا جامع نظام ترتیب دیں جس میں موسمی تبدیلیاں یا عالمی متوں اور کھلیانوں کو ہمیشہ کے لیے لہلاتے رکھنے کا طریقہ کار موجود ہو، جس سے کسان کو ہر وقت کے خوف اور وسوسے سے اور فکر سے چھٹکارا مل سکے اور وہ اپنی تمام تر توانائیاں، تمام تر قوتیں اور اپنی فصل اور اپنی خوشحالی پر صرف کر سکیں۔ اور میرا انشاءاللہ تعالی وعدہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اس دور حکومت میں آپ کے مشوروں سے، زرعی ماہرین کے مشوروں سے ایک ایسا نظام نہ صرف وضع کرے گی بلکہ حکومت کے لیے اگر قانون سازی کی ضرورت بھی محسوس ہوئی تو وہ بھی کریں گے تاکہ یہ پالیسی مستقل بنیادوں پر قائم کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری بڑی خواہش ہے، میری گنے پہ بھی انشاءاللہ ہم گنے پہ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں، گنے پہ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔